सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, रोशन है गुलशन है इसके दम से जश्न नाम हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, जिंदा मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैंने आपको ये इकबाल की जो लिखी हुई नज़म है ये इसलिए सुनाई कि इसका जो दो मिसरे हैं या दो जो इसके शेर हैं वो आपको मैं बता सकूं। हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है वो सबसे पुरानी तहज़ीब मानी जाती है। ITI खड़गपुर ने एक ये स्टडी की थी कि हिंदुस्तानी तहज़ीब पुरानी है या चाइनीज़ तहज़ीब पुरानी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में ये दोनों ही ऐसी तहज़ीबें हैं जो सबसे पुरानी मानी जाती है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, ओल्डर दैन इवन द चाइनीज़। मैंने आपको एक मिस्रा इकबाल की नज़म का सुनाया था, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान इज़ ग्रीस, मिस्र इज़ इजिप्ट और रोमा इज़ रोम। के ग्रीस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन जो बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती थी वो सब ख़त्म हो गई। जिंदा मगर है बाकी नामो निशां हमारा। और अगला था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कि कुछ ऐसी बात है हमारे अंदर कि हमारी हस्ती है उसको कोई मिटा नहीं सका। हज़ारों साल जो पूरा ज़माना है वो हमारा दुश्मन रहा है और ये एक फैक्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ कल आपको जो बता रहा था उसके दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैंने कहा था कि सूडान ने हमें 14 लाख इंडियन रुपीस के बराबर पाउंड दिए थे। उसकी जो आज मेन ब्लॉक है NDA का उसको सूडान ब्लॉक कहते हैं। दूसरा, मैंने आप जी रणधीर सिंह साहब के बारे में बताया था कि उन्होंने काफ़ी एकेडमी को इंडियनाइज करने की कोशिश की। उन्होंने स्वामी शिवानंद को ऋषिकेश से बुलाया, जितने भी जेंटलमैन कैडेट्स से उनको लेक्चर देने के लिए। ये मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा मौका था, शायद इसके बाद भी शायद कभी नहीं हुआ। लेकिन उनके सब करने से वो सैंडर्स से कमीशन होके आए हुए थे, बहुत सीनियर थे, लेकिन शायद कुछ हमारे सीनियर अफसर नाराज़ हो गए कि ये इसको इंडियनाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। खैर, जैसा हुआ मैंने जैसे कहा कि हमारी जो तहज़ीब है वो सबसे पुरानी तहज़ीब मानी जाती है। और ये नहीं कि उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं थे, बहुत सिस्टम थे, फौजी सिस्टम भी था। चाणक्य ने इसके ऊपर लिखा हुआ है और कहते हैं कि एक बार जब चंद्रगुप्त लड़ाई से वापस आया तो चाणक्य ने पूछा कि तुम जब जा रहे थे या आ रहे थे तो तुमने जवानों के लिए, अपने जो ट्रुप्स थे उनके लिए खाना कहाँ से लिया। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि रास्ते में जो गांव थे उन्होंने हमें खाना खिलाया। तो चाणक्य ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमने उसके लिए पैसे दिए? चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, वो चुप रहा। चाणक्य ने बोला कि राजा का ये हक नहीं है कि वो अपनी प्रजा से इस तरह से पैसे वसूल करे। जितने भी गांव से गुजर के आए हो
ان کو جہاں جہاں بھی تم نے کھانا کھایا ہے ان کو ان کے مقابلے میں ان کے برابر کا پیسہ دو۔ دوسری میں نے چائنیز کے بارے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈرل جو ہے وہ شاید پرانے زمانے میں اتنی سخت نہیں ہوتی تھی، اس میں ہمیں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا، پرانی ڈرل بھی کافی سخت ہوتی تھی اور اس میں پنشمنٹ بھی بڑی سخت ہوتی تھی۔ جو چائنیز سویلائزیشن ہے اس میں ایک نام آتا ہے سن تزو، وہ بھی ایک بہت بڑا فلاسفر تھا اور اس نے بھی فوج اور فوج کی لڑائی کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب سن تزو شروع میں وہ کنگ آف وی کے دربار میں تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ اگر ایک فوج کی ڈرل اچھی ہو، اس کا ڈسپلن اچھا ہو، تو آپ اس کے ذریعے یا اس کی مدد سے کچھ بھی کروا سکتے ہو یا کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تم مجھے اس کی ایک مثال دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ دکھاؤ مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک شرط پہ دکھاؤں گا، وہ یہ کہ جب میں اپنا یہ ایکسپیریمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ اس میں مجھے کچھ نہیں بولو گے اور میں آپ کا کوئی حکم نہیں سنوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا منظور ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو اس کے حرم میں تقریباً 600 کنکوبائنز جو ہوتی ہیں، جو اس کی حرم میں عورتیں تھیں وہ تھیں۔ اس نے کہا کیا تم ان کو وہ ڈرل سکھا سکتے ہو؟ ان کو حکم کیسے دیا جاتا ہے سکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے سب کو بولا کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اس نے ان کو سب کو بتایا کہ اس طرح سے ایک ایک لڑکی کو کھڑا کر کے بتایا کہ اس طرح سے لائن بنائی جاتی ہے۔ تو وہ لائن بنائی گئی، پھر بھی لڑکیاں جو تھیں وہ ساری ہنس رہی تھیں، وہ گگل کر رہی تھیں، سن نہیں رہی تھیں۔ تو اس نے ان میں سے جو ایک بادشاہ کی سب سے خوبصورت رکھیل تھی اس کو آگے بلایا اور اس کو بولا تم ان سب کی لیڈر ہو، تم ان کو حکم دو۔ تو اس نے حکم دیا لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو سب وہ ہنستی رہیں، کسی نے نہیں سنا۔ تو سن تزو نے کہا، اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کنکوبائن کا اس رکھیل کا سر کاٹ دو۔ اوپر سے بادشاہ چلایا کہ یہ میری سب سے خوبصورت میری حرم میں ہے، اس کو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ سن تزو نے کہا آپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ آپ میرے ایکسپیریمنٹ کے اندر کچھ نہیں بولیں گے۔ بادشاہ چپ ہو گیا۔ سن تزو نے جیسے کہا تھا جلاد نے اس عورت کا سر کاٹ دیا۔ سن تزو نے ایک دوسری لڑکی کو بلایا اور اس کو بولا ان کو حکم دو کہ ایک لائن میں کھڑی ہو جائے۔ سب کی سب فوراً ایک لائن کے اندر کھڑی ہو گئی۔ تو سن تزو نے بتایا کہ اگر ڈرل جو ہے اگر آپ کرواتے ہو، آپ ڈسپلن اپنی فوج کے اندر قائم کرتے ہو تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سختی چاہیے، اس کے لیے حکم چاہیے اور اس کے لیے کوئی بھی بے ادبی جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ سسٹم صرف چائنا میں نہیں تھا، ہمارے اندر بھی تھا۔ جیسے میں نے کہا چانکیہ نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، شاید ہم نے وہ کبھی پڑھا ہی نہیں، لیکن یہ چیزیں تھیں۔ ہوا کیا کہ ہم اپنی اس کوشش میں رہے کہ ایک ہمارا یہ ہوتا تھا کہ آنو بھدرا کرتو یانتو وشوتا، آنو بھدرا کرتو یانتو وشوتا۔ یہ ایک شلوک ہے جس کا مطلب ہے کہ لیٹ دا فری نالج کم فرام اینی ویئر اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ رگ وید میں لکھا ہوا ہے جو سب سے پرانے ویدوں میں ہے۔ بال گنگادھر تلک نے کہا تھا کہ جو رگ وید ہے
وہ تقریباً 10,000 سال پہلے لکھا گیا تھا. تو یہ ان میں لکھا ہوا تھا. لیکن افسوس کہ ہم نے سب کو ویلکم کیا، لیکن جو بھی ہماری طرف آئے وہ ہمارے اوپر حملہ ور آئے، اور انہوں نے اپنا راج ہمارے اوپر تھوپ دیا، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا اس کو نشٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، ہمارے نالج کو ختم کر دیا. آپ میں سے میں نہیں جانتا کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بختیار خلجی نے جب نالندہ میں آگ لگوائی تھی اور نالندہ کی یونیورسٹی جلائی تھی، تو اس میں اتنی کتابیں تھیں کہ وہ اگلے 6 مہینے تک سلگتی رہی تھیں. اتنا اس میں نالج تھا، سب ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی وہاں پروفیسرز تھے ان سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تاکہ وہ نالج دوبارہ جو تھا اس کو ہم ریکنسٹرکٹ یا ری بلڈ کر ہی نہیں پائے. اس کے علاوہ وہ تو تھے ہی، انہوں نے تو ظلم کیے. اس کے بعد انگریز آئے. شاید یہ ایک پہلا کسی ہسٹری میں ہوگا لکھا ہوا کہ ایک جو شیئر ہولڈرز کمپنی ہے اس نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اتنے بڑے ہندوستان کے اوپر. وہ شیئر ہولڈر کمپنی کون سی تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور اس کو میکالے نے جو لکھا ہوا تھا ان کے لیے، وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی بھی نیشن کے اوپر، اور خاص کر اس نیشن کے اوپر، آپ پرماننٹلی حکومت کرنا چاہتے ہو، ہمیشہ کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہو، تو اس کی ہسٹری، اس کا کلچر اور اس کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے ہماری یہ تینوں چیزیں ختم کر دی. ہماری ہسٹری مغل ہسٹری سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ لکھنے والے جو آزادی کے بعد بھی جو لکھنے والے تھے وہ بھی ایسے آدمی چنے گئے جنہوں نے ہسٹری مغل ہسٹری سے شروع کی. انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے. خیر، میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فوج کی بات کر رہے ہیں کہ جب انگریزوں نے ہمارے اوپر حکومت شروع کی تو ان کی حکومت جو تھی اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک فوج تیار کی. اس فوج میں شروع میں باہر سے کچھ وہ انگریز ریجمنٹ لائے، اس کے بعد انہوں نے سارے ہندوستانی اس کے اندر ریکروٹ کیے، اور ان ہندوستانیوں کو جو افسر دیے گئے وہ انگریز افسر تھے. ان کو ڈسپلن سکھایا گیا، ان کو ترتیب سکھائی گئی، ان کو کام کرنے کے ڈھنگ سکھائے گئے، اور ان کی مدد سے انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دونوں کو جیتا. جب وہ ہندوستان آزاد ہوا تو فوج تو وہی تھی. 45 کی لڑائی جب ختم ہوئی 1939 سے لے کے 45 تک کی لڑائی جب ختم ہوئی تو ساری فوج جو تھی وہ واپس آئی. انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہوا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کو اسی طرح سے استعمال کرنا شروع کیا. ابھی انگریزوں نے ہمیں کیا دیا؟ ڈرل سسٹم دیا، جو کہ جس سے کہ پورا جو ڈسپلن ہے اس کا بیس دے دیا ہمیں. انہوں نے ہمارے لیے ایک ریجمنٹ سسٹم شروع کیا، کورس کا سسٹم شروع کیا. جیسے ریجمنٹیں بنائیں الگ الگ حصوں سے، گڑھوال ریجمنٹ سے، ڈوگرا ریجمنٹ سے، جاٹ کے الگ، سکھ ریجمنٹ، سکھ الائی. اسی طرح آرڈننس جو سپلائی کرتے تھے، اسلحہ سپلائی کرتے تھے، اے ایس سی جو رسد سپلائی کرتے تھے، ای ایم ای جو گاڑیوں کو دیکھتی تھی. یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے جتنا بھی کوئی ماڈرنائزیشن ہوئی تھی
टैंक बने, गन्स बनी, राइफल बनी, वो सब हमें हमारे हाथ में आई, क्योंकि वो हमारे फौजी यहाँ थे, वो भी यहाँ थे, यहाँ से बनती थी कई चीज़ें, कई बाहर से बन के आती थी, तो वो सारी यहाँ रह गई और वो हमारे लिए एक बेस बन गया। ये हमारी सिखलाई थी, ये वो हमें दे के गए। और जैसा कहते हैं कि लेट अस गिव द डेविल देयर ड्यू, ऐसे नहीं कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने हमें बेस दिया जिसके हम ऊपर बिल्ड कर सकें। रेजिमेंटल सिस्टम जो था उससे हमें क्या मिला? उससे हमें मिला कि हमारे जवान जो एक इलाके से आते हैं वो किस तरह से अपने इलाके की इज़्ज़त के लिए, अपनी कम्युनिटी की इज़्ज़त के लिए, वो किस तरह से अपने देश की इज़्ज़त उसमें शामिल करते हैं और उसको कायम रखने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ये हमें रेजिमेंटेशन सिस्टम से मिला। दूसरा उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें नंबरिंग सिस्टम दिया। ठीक है, जब मैंने जैसे बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना भी था, उसके बाद और भी बहुत से हमारे राजा महाराजा हुए। मुझे नहीं पता कि उनकी जो फौज थी राजाओं की, उनमें क्या सिस्टम था। बताते थे कि भाई गांव से जो लोग थे, वो जो बड़े मोतबर लोग होते थे, उनको चुना जाता था। उनको बोला था कभी जब लड़ाई होगी तो आप अपने गांव से 50 आदमियों को लेके आओगे। तो वो 50 आदमी और उनके पास जो भी बर्छा, भाला, तलवार ले जाना होता था, वो जो उस गांव का जो मुखिया होता था वो तैयार करके ले जाता था। लेकिन उनमें से जो मर जाते थे, लड़ाई के अंदर काम आ जाते थे, उनकी तादाद क्या होती थी, कौन कौन थे, शायद उस वक़्त के लोगों को पता हो, लेकिन उसके बाद जो उनकी आने वाली पीढ़ियां थी, किसी को पता नहीं होता था कि कहाँ हुए, कहाँ वो मारे गए और कहाँ उन्होंने क्या काम किया, लड़ाई में कौन सी में हिस्सा लिया। ब्रिटिशर्स ने ये एक तरीका बनाया। उन्होंने हर जवान को एक नंबर दिया, हर रेजिमेंट को ब्लॉक नंबर दिए गए। इसी तरह जो कोर्स थी, ASC, AOC, EME, इन सब को भी नंबर्स दिए, ब्लॉक नंबर दिए गए और हर जवान को एक नंबर दिया गया। जब जवान लड़ाई में अभी भी जाता है तो उसके गले में एक डिस्क होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, उसमें धागा होता है। अगर फ़र्ज़ करो जवान किसी जगह स्वर्गवास हो जाता है या उसकी वीरगति को वो प्राप्त करता है, तो आप पता कर सकते हो, बाद में देख सकते हो कि कौन था वो, उसका नंबर क्या था, और उससे उसका नाम आप ट्रेस कर सकते हो, अगर उसकी रेजिमेंट का पता ना भी हो तो भी। तो ये सिस्टम जो था, ये अंग्रेज़ों ने हमें दिया। आज आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसी भी सिपाही का नाम, अगर उनकी कोई भी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी आज पता करना चाहती है तो हर रेजिमेंटल सेंटर में रिकॉर्ड हैं। ये भी ब्रिटिशर्स ने शुरू किए थे, रिकॉर्ड ऑफिसेस। उनमें रिकॉर्ड है, उनमें दिया हुआ है कि ये जवान कहाँ कहाँ रहा, इसने कहाँ कहाँ नौकरी की, कितनी नौकरी इसकी टोटल थी, कहाँ पर ये इसने इसकी शहादत हुई या वीरगति इसने प्राप्त की, और जब ये स्वर्गवास हुआ तो इसकी कोई पेंशन थी या नहीं थी, और अगर ये पेंशन थी तो वो किसके नाम पर दी गई। ये सब सिस्टम जो है ये उनका दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने हमें कि अभी फ़ौज में जवान गलती करता है, ज़रूर गलती होती है, तो उसको सज़ा कैसे दी जाएगी, उसके लिए एक एक्ट बनाया जिसको आर्मी एक्ट कहते हैं। पहले इसको इंडियन आर्मी एक्ट कहते थे, अब हम इसको आर्मी एक्ट कहते हैं। उसमें पूरी हर
جو بھی اس نے غلطی کی یا جو بھی اس میں خامی پائی گئی، کس وقت پائی گئی، کیا اس میں کمی رہ گئی، کس طرح اس نے غلطی کی، اور کیا وہ غلطی جان بوجھ کے کی تھی یا اس نے مطلب کام کرتے ہوئے ہو گئی تھی، ان سب کے لیے پراودھان ہے، ان سب کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یا اس کو کس طرح سے اس جوان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اس کو کیا سزا دینی ہے، کتنی سزا دینی ہے، اور کتنی سخت یا کتنی کم سزا دینی ہے۔ اس کی جتنے بھی یہ ایکٹ تھے ان کی تشریح کرنے کے لیے ایک بڑی کتاب بنائی گئی، MIML، مینول آف انڈین ملٹری لا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ یہ قصور کرتا ہے تو کن حالات میں ہوا ہے، وہ پوری ڈیٹیل بنائی گئی ہے۔ ہم نے اس کو ابھی انڈینائز کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کئی چیزوں میں تبدیلیاں لائی ہیں، کئی چیزیں ہم نے بدلی کی ہیں، اور کئی کچھ اور بھی ہم بدلی کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے فوج کے اندر ایک لیگل ڈپارٹمنٹ شروع کیا جس کو جیگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ تاکہ وہ ہر ریجیمنٹ کو، ہر کمانڈنگ افسر کو ایڈوائز دے سکے کہ اس پرٹیکولر قصور کے لیے یا اس خاص قصور جو جوان نے کیا ہے اس کے لیے اس کو کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی سسٹم برٹشرز نے دیا۔ دوسرا، ہم کہتے ہیں میں نے جیسے بولا ہماری اکیڈمی میں JSW میں تھے تب بھی، اور جب IMA میں آئے تب بھی ڈنر نائٹ ہوتی تھی۔ تو ڈنر نائٹ کس لیے تھی؟ تاکہ ہمیں ایک گروپ کے اندر یا ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں افسر ہونے کے ناطے ہمیں جانا ہوتا ہے، اس ماحول میں ہم کس طرح سے بات چیت کریں، کس طرح سے ہم کھڑے ہوں، کھانا لیتے وقت، کھانا کھاتے وقت اگر ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے کھانا چاہیے تاکہ ہم سبھی لگیں۔ ابھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ہمارے جوان باہر بھی جاتے ہیں، UN فورسز میں جاتے ہیں، اور ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے اور بڑی تعریف لے کر وہ واپس آتے ہیں، اور ہندوستانی فورسز کی سب سے زیادہ UN میں مانگ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی مانگ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ سب برٹشرز کی دین ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ جیسے میں نے کہا ڈنر نائٹ، میں نے ڈنر نائٹ میں آپ کو تھا کہ ڈنر نائٹ میں کورس ہوتے تھے کہ بھائی پہلے سوپ آیا، پھر سیوری آئی، پھر اس کے بعد مین کورس ہوا، پھر پڈنگ آئی، پڈنگ کے بعد کافی ہوتی تھی، اور کافی جب آتی تھی تو اس وقت آپ کافی پیتے ہوئے اپنا سگریٹ سلگا سکتے تھے ٹیبل کے اوپر، یہ اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ سکھلائی تھی۔ ابھی وہ سیوری سے مجھے یاد آیا کہ ایک وہ سیوری ہوتی تھی اینجلز آن ہارس بیک۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ چھوٹا تھا، ایک ہارڈ ٹکڑا ہوتا تھا جو رکھا ہوتا تھا ٹوسٹ کا، وہ فرائی کیا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت چھوٹی چیزیں لگائی ہوتی، ایک بسکٹ ہوتا تھا، بسکٹ کے اوپر شاید ایک چیری رکھی ہوتی تھی یا کیا ہوتا تھا، اور ہمیں کانٹے چھری سے کھانا ہوتا تھا کیونکہ ہم کسی ہاتھ لگا کر پلیٹ سے نہیں کھا سکتے تھے۔ تو کیا ہوا ایک بار کہ وہ سیوری کھانے لگے، تو بیٹھے ہوئے تھے سب ٹیبل کے اوپر، ڈنر نائٹ چل رہی تھی، تو کانٹا بائیں ہاتھ میں ہوتا تھا، چھری دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے کیونکہ اس سے دباؤ کر کاٹنا ہوتا ہے۔ تو کانٹے میں جو اوپر اینجل تھا وہ تو آ گیا کانٹے کے اندر، جب وہ ہارس بیک جو نیچے ٹوسٹ تھا ہارڈ تھا اس کو کاٹا، تو جو وہ ایک کاٹ رہا تھا وہ اتنا اچھلا کہ ٹیبل کے اپوزٹ سائڈ میں جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کی پلیٹ میں جا گرا۔ سب نے دیکھا اور ہنس پڑے۔ ہنسی کا انجام تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا ہوتا تھا، وہی انجام ہوا۔ رات کو سب کی پریڈ،
اور آدھی رات تک جتنا بھی کھانا کھایا ہوا تھا سب باہر نکل آیا۔ تو ایسا اکثر ہو جاتا تھا۔ تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ نہیں کہ برٹشرز ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، انہوں نے ہمارے لیے ٹریننگ کس طرح سے کی جاتی ہے جوانوں کی وہ سکھلائی بتائی، وہ چھوڑ کے گئے، ٹریننگ سینٹر چھوڑ کے گئے جہاں آج بھی ہمارے ریکروٹ جاتے ہیں اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ ان کا سسٹم کیا ہے، وہ کس طرح سے جو ڈرافٹ ہیں وہ اگر لڑائی کے اندر آگے آتے ہیں تو وہ کس طرح سے بھیجے جاتے ہیں، یہ ایک سسٹم بنایا گیا۔ اور یہ سب چیزیں جو تھی ہم نے ان سے حاصل کی۔ یہ اسی لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یا ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا یا کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیے، ہمیں معلوم ہے، خاص کر 1857 میں اتنے ظلم کیے کہ جوانوں کو توپ کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیا گیا، ہمیں خوفناک بنانے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ یا تو سمجھ جاؤ نہیں تو آپ کا یہ حشر کیا جائے گا۔ بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ چلے جائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ابھی جدی پشتی یہیں رہیں گے۔ یہ ہندوستان کی خوش قسمتی تھی کہ ہندوستان جاگ اٹھا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، بہت شہادتیں دیں اور بہت لوگ شہید ہوئے اس کے لیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے بنا کچھ کیے یا ڈھولکی بجا کے ہمیں آزادی مل گئی، ایسا نہیں ہوا۔ انگریزوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ اب وہ ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، تو وہ چھوڑ کے گئے۔ لیکن ہمارے لیے ایک فوج بڑی اچھی، جس نے اس کے بعد بہت کامیابی حاصل کی، اپنے آپ کو اور آگے بڑھایا، اپنے آپ کو ہندوستانی ٹریڈیشن میں ڈالا اور ہندوستان کی جو شہادت دینے کی ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھا۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے، ابھی تو پہلے نہیں تھا، لیکن کارگل کے بعد ٹی وی کے اوپر سب کچھ آتا ہے۔ اگر کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، اور اس کی جو پارتھو شریر ہے وہ گھر بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو صحیح سمان دیا جا سکے۔ یہ ہم نے خود کیا ہے، یہ ہم انگریز نہیں چھوڑ کے گئے، لیکن ہم نے کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان کو جو کچھ بھی ان سے لیا تھا اس کو بہت آگے بڑھایا ہے، لڑائی کی سکھلائی میں، اپنے ہتھیاروں میں، ہتھیاروں کو ہندوستان میں بنانے میں۔ یہ سب ہم نے اب خود مہارت حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ آج کے میری بات چیت آپ سے اتنی تھی۔ آگے کس طرح سے اپنی ٹریننگ کے بعد میں 3 ہفتے کے لیے گھر گیا، اور اس کے بعد 2 ہفتے کے لیے میں اپنے ریجمنٹل سینٹر میں گیا، اور وہاں سے یہ 3 ہفتے گھر میں اور 2 ہفتے ریجمنٹل سینٹر میں لگانے کے بعد کس طرح آگے اپنی پلٹن میں گیا، یہ میں آپ کو اگلی باری میں بتاؤں گا۔ دھنیہ واد۔